अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, समझने का एक अलग जाविया। हम हाथ बांध कर और हाथ खोल कर नमाज पढ़ने पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन हमारे हाथ काटने में लगा हुआ है। इसराइल ने एक सुन्नी रहनुमा को ख़त्म कर दिया, एक शिया रहनुमा को ख़त्म कर दिया और हम सब देख रहे हैं। ये उम्मत मुत्तहिद नहीं है और इसी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि कभी लिबनान के एक सीनियर रहनुमा को शहीद कर दिया जाता है तो कभी हमास के एक सीनियर रहनुमा को शहीद कर दिया जाता है और हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए ये सब तमाशा देख रहे हैं। इसराइल की लिबनान में हालिया बमबारी की लहर ने हिजबुल्लाह के कमांडर समेत मुजाहिदीन कौंसिल के 1 दर्जन से जायद सरकर्दा रहनुमाओं को शहीद कर दिया है। उनमें अली करकी, इब्राहिम कैसी, इब्राहिम अकील, अहमद वहबी, फवाद शक्र और मोहम्मद नासिर जैसे अहम कमांडर्स शामिल हैं। अली करकी को हसन नसरुल्लाह के साथ ही हमले में निशाना बनाया गया। अली करकी जहाद कौंसिल के सरबराह थे, इब्राहिम कैसी रॉकेट डिवीजन के कमांडर और इब्राहिम अकील ऑपरेशन विंग के कमांडर थे, जबकि फवाद शक्र जिनको हसन नसरुल्लाह का दस्ते रास्त करार दिया गया उन्हें भी 30 जुलाई के हमलों में शहीद कर दिया गया। मोहम्मद नासिर जिन्हें हज अबू नमा के नाम से जाना जाता था, इसराइल के साथ सरहद पर हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों के एक यूनिट के सरबराह थे, उन्हें भी 3 जुलाई को लिबनान के शहर टायर में फ़िज़ाई हमले में शहीद कर दिया गया। ये हिजबुल्लाह की जो पूरी क़यादत है उस बहुत सारे ऐसे अहम लोग हैं जो कि शहीद कर दिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी बाकी हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह वो हम देखते हैं कि शहीद किए जा चुके हैं। नईम कासिम अब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, वो अब आ गए हैं इस इदारे के सरबराह के तौर पर। फिर हाशिम सैफुद्दीन का नाम है, उसके बाद इब्राहिम अमीन अल सैयद हैं जो कि सरबराह हैं सियासी कौंसिल के, और उसके अलावा मोहम्मद राद जो कि सरबराह हैं पार्लिमानी उमूर के। ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा ये अली कराकी जो कि कमांडर थे जनूबी लिबनान के, फवाद शक्र सीनियर कमांडर थे, इब्राहिम अकील रिजवान फोर्स के कमांडर थे, इन्हें शहीद कर दिया गया है। तो ये वो लीडरशिप है जो कि शहीद की जा चुकी है और इस लीडरशिप का बुनियादी ताल्लुक था जहाद कौंसिल से जो कि हिजबुल्लाह की जहाद कौंसिल थी। और ये जो लोग हैं ये अभी हिजबुल्लाह के लोग, हिजबुल्लाह की लीडरशिप बाकी है और अब देखना यह है कि ये लीडरशिप हिजबुल्लाह को किस तरीके से किस सिमत में आगे लेकर जाती है। हिजबुल्लाह की जो फ्रंट क़यादत है अल कुद्स और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए लड़ते हुए शहीद हुई, लेकिन उनका अज़्म कमज़ोर नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह पहले ही लड़ाई जारी रखने का अहद कर चुकी है और अब तंजीम के जंगजू अपने सरबराह की शहादत का बदला लेने के लिए इस वक्त अपना जो नया प्लान है वो बना रहे हैं। हमास के पास अब भी मिसाइलों का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और इनमें से बहुत से तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड हथियार हैं जो कि तेल अवीव और दीगर शहरों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्लाह की क़यादत की जो शहादत है उसके बाद तंजीम का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है और अगर हिजबुल्लाह अपनी भरपूर क़ुव्वत के साथ इसराइल के फ़िज़ाई दिफ़ा को मुतासिर करके उस पर हमला करती है तो फिर इसराइल का रद्द अमल क्या होगा। इसराइल का रद्द अमल लिबनान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता है और फिर उसके बाद शाम का नंबर आएगा और फिर शायद अगला हदफ ईरान हो सकता है। ये सब ना हो, हम यही चाहते हैं, हमारी दुआ यह है कि ये ना हो, लेकिन लगता यही है कि इसराइल अब रुकने वाला और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। ईरान ने हंगामी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनई को भी मुमकिना शहादत से बचाने के लिए रूपोश कर दिया है। मज़ाहिमत का महवर यानी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से मकबूल मुसल्लह गिरोहों के इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिलिशिया हिजबुल्लाह को अपने क़याम के बाद से ही ईरान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही। बहुत से लोगों को तवक्को थी कि हिजबुल्लाह के सरबराह और कमांडर्स की शहादत के बाद ईरान की तरफ से ज़्यादा ज़ोरदार और फैसला कुन रद्द अमल आएगा, ताहाल इस तरह का रद्द अमल सामने नहीं आया है। ईरान ने जुलाई में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया की तेहरान के एक गेस्ट हाउस में जो शहादत हुई थी उसका भी ताहाल कोई जवाब नहीं दिया है। मंगल को जब ईरानी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया तो उन्होंने गज़ा में इसराइल की जंग को तनकीद का निशाना बनाया और ख़बरदार किया कि लिबनान पर हमलों की तौजीह नहीं पेश की जा सकती। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अमन की बात करते हुए ये भी कहा था कि हम सब के लिए अमन चाहते हैं और किसी भी मुल्क के साथ तसादुम का हम
کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن دوسری طرف لگتا یہ ہے کہ اسرائیل ایک ایک کر کے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو نشانہ بناتا جائے گا۔ اب فرقوں اور سرحدوں میں بٹی مسلم امہ کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر اب عربی اور عجمی کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بات کرتے ہیں ایک اور ایسے ملک کی جو کہ دنیا کے نقشے میں ایک بہت بڑی سپر پاور کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس سپر پاور کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ جی، برطانیہ میں ایک سائبر اٹیک ہوا ہے، اور اس سائبر اٹیک کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ برطانیہ کے مختلف ریلوے اسٹیشنز پر سائبر حملے کیے گئے ہیں۔ سائبر حملوں میں ریلوے اسٹیشنز کے وائی فائی ہیک کر کے یورپ پر دہشت گرد حملے کا پیغام چلایا گیا ہے۔ متاثرہ اسٹیشنز میں لندن، ہیوسٹن، مانچسٹر، پکیڈلی اور برمنگھم نیو اسٹریٹ اور گلاسگو سینٹرل بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیشنز پر وائی فائی سے جو مسافر تھے جب وہ لاگ ان ہوئے تو اسکرین پر یورپ میں دہشت گرد حملے کی اطلاع ملی، جس کے بعد متاثرہ اسٹیشنز پر وائی فائی کو بند کر دیا گیا۔ اس سے قبل لندن میں نیشنل ہیلتھ سروس پر بھی سائبر حملے کیے جا چکے ہیں، جس کے بعد اسپتالوں میں آپریشنز کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایک اور ملک کی طرف ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں، اور یہ ملک ہے جی نیپال۔ نیپال میں ایک شدید طوفان کی اس وقت کیفیت ہے، اور اس طوفان کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ جی، نیپال میں مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 66 افراد ہلاک اور 69 سے زائد شہری لاپتہ ہو گئے ہیں، اور سڑکوں سمیت دیگر املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ نیپال میں بارش، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم شاہراہیں بند ہیں، اور ایئرپورٹس پر تمام جو نظام ہے ان کا وہ معطل ہو گیا ہے۔ نیپال کی جانب سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ روز سے کوئی تقریباً 69 افراد لاپتہ ہیں اور 60 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ حکام کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں کھٹمنڈو ویلی میں ہوئی ہیں، جہاں کی آبادی کوئی تقریباً 40 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور جہاں سیلاب نے ٹریفک اور نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم نظر ڈالتے ہیں امریکہ پر بھی۔ وہاں پر بھی ایک شدید سیلاب کی کیفیت ہے، اور خاص طور پر فلوریڈا کے شہر میں، فلوریڈا کے ساحلی شہر میں بہت زیادہ اس سیلاب کا امپیکٹ ہے۔ جنوب مشرقی امریکہ میں آنے والا یہ سمندری طوفان ہیلین اپنی پوری طاقت کے ساتھ فلوریڈا کے ساتھ ٹکرایا ہے۔ 1851 کے بعد آنے والا یہ سب سے خطرناک طوفان ہے جو کہ امریکہ سے ٹکرایا ہے، اور طوفان کی تباہ کاری کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر قدرتی آفات میں بہت کم جانی نقصان ہوتا ہے، وہاں اب تک 59 لوگ اس طوفان میں ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، اور لاکھوں لوگ بجلی اور مواصلات سے محروم ہو چکے ہیں۔ پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے کشتیوں، ہیلی کاپٹروں اور بڑی گاڑیوں کے ذریعے ریسکیو کا کام جاری ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کے طیاروں سے ہے۔ پاکستان کا آذربائیجان سے JF طیاروں کی فروخت کا معاہدہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان یہ عسکری معاہدہ ایک طے پایا ہے، جس کے تحت پاکستان آذربائیجان کو JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیارے فروخت کرے گا۔ پاک فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، اس کے مطابق دوست ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان نے آذربائیجان کی فضائی طاقت کو بڑھانے کے لیے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 یہ AESA ریڈار اور لانگ رینج BVR سے لیس 4.5 جنریشن کا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے، جو کہ عصری فضائی طاقت فراہم کرتے ہوئے جنگی مشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آذربائیجان کے بیڑے میں اس کی شمولیت سے ان کی قومی سلامتی کو مضبوطی ملے گی۔ آذربائیجان کے صدر نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ یہ حمایت دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ عسکری تعاون اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچیومنٹ کی بات ہے، اور پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی قوت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اور بہت سارے معاملات پر بات کرنی ہے۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اب بات کرتے ہیں بٹوارے کی۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت الگ ہوئے، جب ہندوستان کی زمین کا بٹوارا ہوا تو اس وقت پانی کا بھی بٹوارا ہوا تھا، اور
کچھ اصول ایسے تھے جو کہ پانی کے بٹوارے کے حوالے سے پاکستان اور بھارت میں طے پا گئے تھے. یہ بٹوارے کے اصول جو تھے یہ کیا تھے؟ یہ بٹوارے کے اصول تھے 1960 میں جو سندھ طاس معاہدہ کیا گیا تھا. اس معاہدے میں یہ اصول طے کر دیے گئے تھے کہ پانی کا جو بٹوارا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. سندھ کا دریا, جہلم کا دریا اور چناب یہ پاکستان کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا. ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق تھا, جبکہ مشرقی دریا یعنی کہ راوی, بیاس اور ستلج ان کا کنٹرول بھارت کے ہاتھ میں دیا گیا تھا. اس معاہدے میں مشکلات اس وقت بڑھنے لگی جب بھارت نے آبی دہشت گردی شروع کی اور مغربی دریاؤں پر پن بجلی کے منصوبے بنانے شروع کیے. 1978 سے لے کر اب تک کئی تنازعات سامنے آئے اور ان کے حل کے لیے کئی کمیشن اور کئی بار عدالتوں سے رجوع کیا گیا. اور اب ایک بار پھر بھارت نے پاکستان کو انڈس واٹر ٹریٹی میں تبدیلی کے لیے نوٹس بھیج دیا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. بھارت نے 1.5 سال پہلے بھی نوٹس بھیجا تھا جس میں کچھ تبدیلیوں کا ذکر تھا, لیکن اس بار مودی سرکار 64 سال سے اپنی جگہ پر قائم سندھ طاس معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی میں نظر ثانی کی بات کر رہی ہے. مطلب یہ پورا معاہدہ دوبارہ سے ڈرافٹ ہونا چاہیے. اس سے بھارت کے اپنے آبی ماہرین بھی قدرتی قانون کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں. بھارت نے نظر ثانی کے مطالبے کے حوالے سے سرحد پار دہشت گردانہ سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی معاہدے کے ہموار طریقے سے کام کرنے میں رکاوٹ ہے. لیکن اب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آبی جارحیت تو بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے. کبھی پانی کا بہاؤ روکا جاتا ہے تو کبھی سیلابی پانی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے. بھارت کون سی دہشت گردی کی بات کر رہا ہے؟ ہاں, ہمیں یہ ضرور یاد ہے کہ سن 2002 میں بارڈر پر جب حالات کشیدہ ہوئے تو بھارت کے آبی وسائل کے جونیئر وزیر بجونے چکرورتی نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھارت کئی اقدامات کر سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان خشک سالی کی زد میں آ جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے بھیک مانگنی پڑے گی. یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. 2016 میں بھارت کے اڑی فوجی کیمپ جو کہ ظاہر ہے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے بعد ستمبر میں بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی ایک جائزہ میٹنگ ہوئی اور اس وقت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سندھ طاس معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. پھر سن 2019 میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا. جی ہاں, پلوامہ اٹیک کی بات ہو رہی ہے. اس حملے کے بعد مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بیان دیا تھا کہ حکومت نے پاکستان جانے والے پانی کی تقسیم کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اسی سال آبی وسائل کے وزیر گنیجر سنگھ شیخاوت نے کہا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر پاکستان جانے والی پانی کو روکنے کے لیے کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے. ان سب کڑیوں کو اگر جوڑیں تو کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کرے گا کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قانونی طور پر اس بات کا کتنا امکان ہے کہ بھارت کوئی ایسا ایڈونچر کرے جس سے دریاؤں کے پانی کو روکا جائے, اور اگر یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. کیا دریاؤں کا بہاؤ موڑنا اتنا آسان ہے, یا پھر بھارت پانی کا بہاؤ پاکستان کی طرف روک سکتا ہے یا نہیں, اور کیا بھارت یک طرفہ طور پر اس ٹریٹی کو بدل سکتا ہے جیسے کشمیر کے معاملے میں بھارت نے یک طرفہ قدم اٹھایا تھا. اور اگر بھارت اس معاہدے کو تبدیل کرتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا قانونی آپشنز موجود ہیں, اور پاکستان اس معاہدے میں کیا کوئی کچھ فائدہ اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے یا نہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آبی امور کے ماہر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسن عباس صاحب. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہ پوری جو بات ہم نے کی, جو پوری تفصیل ہم نے بیان کی سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے, اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بھارت کی طرف سے بھیجا گیا پاکستان کو قانونی نوٹس ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے, اس کی نہ کوئی لاقانونی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے. وہ اس معاہدے کے اوپر جو ہے اپنی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, اور معاہدے میں اس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز پہ ڈسکشن کرنی ہے تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کمشنر لیول سے شروع ہونی چاہیے, لیکن اس میں انڈیا کا موقف یہ ہے کہ یہ کمشنر لیول پہ نہیں بلکہ یہ گورنمنٹ لیول کا ایشو ہے, کیونکہ کمشنر جو ہے اس نے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا ہائر لیول کے اوپر وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں جس میں
اس ٹریٹی کے بیچ میں رد و بدل کی وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، جو کہ کمشنر کے لیول سے اوپر کی چیز ہے. اچھا. تو انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں، جبکہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کمشنر لیول سے شروع کریں. تو اس وقت اس چیز کے اوپر بات تھوڑی سی اٹکی ہوئی ہے کہ یہ بات کمشنر لیول سے شروع ہوگی یا ڈائریکٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈائلاگ شروع ہوگا. اچھا، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا. کیا اس میں تبدیلی یا بہتری کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جو آپ نے پریمبل دیا ہے اس کا کہ یہ قدرتی بہاؤ کے حساب سے بنایا گیا تھا، تو یہ تو بالکل بھی بات غلط ہو جاتی ہے. یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا تھا کہ قدرتی بہاؤ کو بالکل ختم کر کے تو کوئی اپنی مرضی کا بہاؤ شروع کر دیا جائے، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قدرتی بہاؤ کے بہت ہی خلاف ہے یہ معاہدہ. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس میں تبدیلی یا اس کی، تو وہ گنجائش تو اس لیے بہت زیادہ باقی ہے، بلکہ پہلے دن سے اس میں گنجائش تھی بہتری کی، کیونکہ ہم نے اس میں سب سے بڑی چیز کہ انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھا تھا. ہم نے اس کے بیچ میں جو ہے وہ لوگوں کا خیال نہیں رکھا تھا. یہ معاہدہ جو ہے یہ پانی کی کے اوپر جو ہوا، اس میں پانی کی کمی نہ ہندوستان میں تھی نہ پاکستان میں تھی. یہ معاہدہ اس لحاظ سے بہت ہی ایک منفرد معاہدہ ہے کہ یہ معاہدہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوا ہی نہیں. نہ پاکستان میں پانی کی کمی تھی نہ بھارت میں پانی کی کمی تھی. ٹھیک. یہ معاہدہ تو اس لیے کرنا پڑا کہ انڈیا نے محض پولیٹیکل وجوہات کی بنا پہ پاکستان کی کچھ نہروں کا پانی بند کر دیا، جن کے ہیڈ ورکس انڈیا میں چلے گئے پارٹیشن کے بعد. تو انہوں نے صرف بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی اشتعال کے، انہوں نے یہ پانی بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ پانی نہیں دیں گے، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ انہوں نے وہ پانی لے کے جانا تھا. وہ پانی میں دریا میں بہہ کے پھر پاکستان میں آیا اور آگے چلا گیا، لیکن ان نہروں میں جو دریاؤں سے باہر پانی آ رہا تھا اس کی کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں تھا کہ وہ پانی جو پاکستان میں آ گیا اب ہم اس کو نہروں میں کیسے چڑھائیں. نہروں میں چڑھانے کا بندوبست انڈیا میں چلا گیا تھا. تو یہ معاہدہ تو صرف ایک سیاسی بنیاد پہ ہوا، اور یہ اس معاہدے کو تو میرے خیال میں واٹر ٹریٹی کہنا ہی غلط ہے. جی، بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبی دہشت گردی کی گئی بھارت کی طرف سے، تو پھر یہ معاہدہ کیا گیا تھا. اچھا، مجھے بتائیں کہ کیا بھارت پاکستان کی مرضی کے بغیر یا پھر دونوں ممالک باہمی رضامندی کے بغیر اس معاہدے میں جو پانی کا بہاؤ ہے اور جو تقسیم ہے، کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، صرف پاکستان نہیں، کوئی بھی ملک جو اپر رائپیرین ہوتا ہے، یعنی جو پانی کے دریا میں اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نیچے والے کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکے. ٹھیک. پوری دنیا میں اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کے درمیان جو ہے وہ پانی کی استعمال کے طریقے وضع کر دیے گئے ہیں بین الاقوامی قوانین میں، اور اس وقت جس وقت یہ معاہدہ ہوا اس وقت بھی طریقے وضع قطع میں موجود تھے، لیکن ان طریقوں کو ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھنے کے بغیر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی گئی. اور جو لوور رائپیرین ہے، جس جو سندھ طاس کے سلسلے میں پاکستان لوور رائپیرین ہے، لوور رائپیرین کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کسی صورت بھی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. جی، اگر بھارت اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرتا ہے اور پانی کا بہاؤ روکتا ہے یا پانی کی تقسیم روکتا ہے، تو یہ ایک مرتبہ پھر آبی دہشت گردی ہوگی اور یہ قانونی طور پر غلط ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2019 میں بھارت کے جو آبی وسائل کے وزیر تھے گجیندر سنگھ، انہوں نے بیان دیا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کیے بغیر پاکستان جانے والے پانی کو روکنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے. تو یہ کس طرح کا ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ پانی جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کے انجینئرنگ سسٹم سے بڑا ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اب وہ پانی چھوڑنے کے بعد اب پانی کو تو نہیں پتا کہ کہاں پہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور کہاں پہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اور معاہدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پانی نے تو اپنی سلوپ پہ چلنا ہے، اور سلوپس تو وہی ہیں جو قدرت نے بنائی تھیں آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے. تو پانی نے تو ادھر ہی نکلنا ہے. اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور یہ بھی ایک سیاسی بات ہے، اس میں کوئی مطلب ہے کہ ان کو نہ تو ان کو کوئی بہت بڑا خاطر خواہ فائدہ ہوگا، نہ کوئی ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے، کیونکہ یہ دریا تو پہلے سے ہی رک چکے ہیں. ان کا صرف سیلاب کا اضافی پانی کبھی کبھار پاکستان آ جاتا ہے. تو اب وہ اپنے لوگوں میں ایک وہ سیاسی چال کے طور پہ کہ ہم پاکستان کے دریا روکنے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر، تو وہ تو پہلے ہی روک چکے ہیں. تو اب اگر وہ جو سیلاب کا تھوڑا بہت پانی ادھر نکل کے کبھی کبھار آ جاتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر کوئی سٹرکچر بنا کے کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس کو بھی نہیں آنے دیں گے، تو بھلے وہ کریں، کم از کم یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. لیکن
یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے جو کہ 1960 سے شروع ہوا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بجائے کہ اب ہم یہ 64 سال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹی کو کچھ نہیں ہوا، جو بیڑا غرق ہمارے انوائرمنٹ کا ہوا، جو سنتاس کا ہوا، اس کی بات کوئی نہیں کرتا کہ 64 سال میں کتنی چیزیں کتنی اچھی تھیں اور کتنی خراب ہو گئیں اس ٹریٹی کی وجہ سے. تو یہ ٹریٹی تو بیسیکلی کی گئی تھی جنگ کو روکنے کے لیے کہ جنگ نہ ہو. جنگ تو اس کے 3 سال کے بعد ہو گئی، بالکل 5 سال کے بعد ہو گئی. 5 سال کے بعد 1960 میں ٹریٹی ہوئی اور 1965 میں جنگ شروع ہو گئی. تو ٹریٹی تو 1965 سے فیل ہے، 1971 سے فیل ہے. اس کے بعد میں جتنی ابھی تک ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں ابھی تک فیل ہے. کچھ عرصے 1-1.5 سال پہلے ہم نے ان کے جہاز ہمارے ملک میں آگے ہمیں گرانے پڑے. تو جنگ تو ابھی تک جاری ہے. تو یہ کون سی ٹریٹی، کیسی ٹریٹی، کس نے، نہ اس میں پانی کا مسئلہ تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا. تو یہ تو بہت ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے. اچھا، اور چیز مجھے بتائیے، 2018 میں بھارت نے کشن گنگا یعنی کہ جو دریائے نیلم، اور اس کے علاوہ پھر 2022 میں کشتواڑ میں یعنی دریائے چناب پر پن بجلی کے منصوبے شروع کیے تھے. 2 منصوبوں کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. تو اس پر پاکستان نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن مسائل ابھی تک وہی ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو آزاد کمیشن ہونے کے باوجود یہ مسائل کیوں نہیں حل ہو پاتے؟ دیکھیے جی، وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹریٹی کے بیچ میں جب آپ ایک ٹریٹی لکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں بہت سے قانونی لکونے نکل آتے ہوتے ہیں. اب ایک لفظ ہے، آپ نے لکھا مینڈیٹری، ایک نے لکھا امپورٹنٹ، ایک نے لکھا اس کو کوئی اور، اس کے لیے اس نے سنونیم استعمال کیا. اب ہر کسی کو کوئی اپنی اپنی جو ہے نا، ایک کہتا ہے نہیں اس لفظ کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے اس لفظ کا وہ مطلب ہے. بیسیکلی تو جب آپ نے انڈیا کو 3 دریا دے دیے تو ان 3 دریاؤں کے اوپر وہ جو مرضی کرتے رہیں، اس سے ہمارا اب کوئی سروکار ٹریٹی کے حساب سے نہیں رہ گیا. لیکن جو 3 دریا پاکستان کو ملے، پاکستان نے ان میں سے بھی ٹریٹی کے اوپر سائن کیا کہ جی انڈیا ان کے اوپر جو ہے وہ ہائیڈرو پاور کے لیے سٹرکچرز بنا سکتا ہے. اس کے لیے جو انیکسرز لکھے گئے اس میں کافی ڈیٹیلز ڈالی گئیں گی، بنانے کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح سے ہوگا، دونوں ملکوں کو، ایک ملک دوسرے ملک کو بتائے گا کہ جی ہم یہ بنانے جا رہے ہیں. اس سے پانی کے جو بہنے کا قدرتی بہاؤ ہے اس میں جو رد و بدل آئے گا اس کے بارے میں بات چیت ہوگی، اور اس میں وہ پانی کو روکے گا نہیں، سٹوریج نہیں کرے گا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو جب یہ ایک انجینئرنگ ڈیزائن بن کے آیا تو کیونکہ پاکستان جو ہے وہ لوئر ریپیرین ہے، پاکستان نے ٹریٹی میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، بھارت کہتا ہے کہ نہیں ویسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اور جب تک یہ ٹریٹی قائم ہے اس وقت تک یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. تو فائنلی اگر ہم یہ کہیں کہ بھارت کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان کے پاس قانونی آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلی آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آئیں ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم اس ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کریں. اس ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جی بالکل آ جائیں، کیونکہ یہ ٹریٹی سائنٹیفکلی غلط ہے، یہ پولیٹیکلی غلط ہے، یہ لیگلی غلط ہے. یعنی دنیا کے قانون کے الٹ چلتی ہے، دنیا کی سائنس کے الٹ چلتی ہے، اور پالیٹکس میں یہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. کیونکہ اس ٹریٹی کو کرنے کے بعد بجائے کہ ان 2 ملکوں کے پولیٹیکل حالات بہتر ہوتے، خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. اور آج بھی اس ٹریٹی کی وجہ سے ہمارے حالات اس وقت بھی ایک غلط سمت میں جا رہے ہیں، جو کہ ایک رہنے والے نیبرز کو کے بیچ میں جو ایک ہم آہنگی اور دوستی ہونی چاہیے اس کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہاں، ہم نے اب کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی بھی جو ہمارا پانی کا جو آپس میں اس سنتاس میں جو ہمارا ایک مشترکہ پانی ہے، اس پانی کا استعمال بھی سائنٹیفک بنیادوں پہ ہو جائے. اس میں جو لیگل نکات جن کو نظر انداز کیا گیا تھا 1960 میں، ان کو بھی انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق کر دیا جائے. اور اس کے بعد میں جو ہماری پولیٹیکل جو اس کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اس ٹریٹی کی بیس کے اوپر اسپیشلی بھارت میں، وہ بھی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اس کے بھی جو ہے وہ چیز ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے جی. حسن اپنے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے سندھ جو طاس معاہدہ ہے اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے دونوں ممالک آمنے سامنے بیٹھیں اور اس کو سائنٹیفکلی، لاجیکلی اور قدرتی بہاؤ اور انٹرنیشنل قوانین کے تحت جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائز.
ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوشامدید. ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے لیکن وہ ساری دنیا میں پاکستان کا اور اپنا نام روشن کرتے ہیں. وہ ہیرے ہم چن چن کر لاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروائیں گے کہ جنہوں نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا, اور یہ لوہا جو انہوں نے منوایا اس میں پاکستان اور بیرون ملک ہر جگہ پر ان کا نام مشہور ہے, اور اب انہیں ایک بہت اہم عہدے کے لیے چنا گیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے ایک دور دراز علاقے گلگت بلتستان سے اپنا سفر شروع کیا, اور آج وہ برطانیہ کے شعبہ صحت میں قابل ذکر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے صحت کے شعبے میں ڈیجیٹل انوویشن متعارف کروائیں اور یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا اور نوو نارڈسک فارماٹک جیسی نامور تنظیموں میں ڈیجیٹل تبدیلیاں لے کر آئیں. حال ہی میں شوکت علی خان صاحب کو برطانیہ کے NHS بورڈ کے لیے چیف ڈیجیٹل اینڈ انفارمیشن آفیسر کا عہدہ دیا گیا ہے, اور یہ بورڈ جو ہے برطانیہ میں سب سے بڑا میڈیکل بورڈ ہے جو کہ صحت کی خدمات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب شوکت علی خان صاحب سے اور ان کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم شوکت علی خان صاحب. وعلیکم السلام. شوکت صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اب اگر ہم آپ کی کہانی دیکھیں تو آپ نے ایک ایسے علاقے سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا جہاں پر کوئی ٹیکنالوجی نہیں, کوئی انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں, اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ آغا خان یونیورسٹی کے گلوبل چیف انفارمیشن آفیسر بنے. پاکستان کی طرف سے آپ کو UN کے چیف IT آفیسر کے لیے نامینیٹ کیا گیا. کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ موقع دینے کا. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم ایک ریزیلینٹ نیشن ہیں, اور میں کیونکہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پہ ہم جس طرح کے ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز اور بیسک انفراسٹرکچر ہے, وہاں پہ ہمیں بچپن سے ہی پرزیورنس اور اڈاپٹیبلٹی اور ان تمام مشکلات کی وجہ سے پھر ہمیں جو ایجوکیشن کا جو پاور ہے اس کو شروع سے ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فوکس پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے فیوچر کے لیے, کہ ہم ایجوکیشن میں فوکس رہیں, اڈاپٹیبل رہیں, ایجائل رہیں. اور یہ جو جتنی بھی وہاں پہ بیسک مشکلات سے ہم دوچار ہوتے ہیں, میرے جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے علاقے میں, ان کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اپرچونٹیز میں, اور تعلیم کے ذریعے, اور اچھے جو ہم رول ماڈلز اگر بن سکیں سوسائٹی میں ان کے ذریعے. تو بیسک چیز یہ ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ پرسسٹنس سکھاتا ہے, اڈاپٹیبلٹی سکھاتی ہے, اور وہ ہمیں بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ جو ایجوکیشن کی جو پاور ہے وہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے کمیونٹی لیڈ ڈیولپمنٹس ہیں, میرا تعلق ہنزا سے اور گلگت بلتستان سے ہے, وہاں پہ جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے جو کام ہیں یا پھر جو کمیونٹی لیڈ جتنے بھی سروسز ہیں, وہ پھر ہمیں ایک اوور آل ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے, کیونکہ وہ ہمیں بچپن سے ہی اسکاؤٹنگ اور اس طرح ٹیم بلڈنگز اور کمیونٹی کے لیے کام کرنے کا جو ایک رول ماڈلز ہمارے ہوتے ہیں بزرگ, ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچپن سے ہی کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کی طرف, اور فیوچر کے لیے کیسے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. بالکل. اچھا, اس چیز کی طرف آئیں کہ پاکستان میں کسی بھی چیز کا ڈیٹا نہیں ہوتا ہمارے پاس, تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے مریضوں کا ہمارے پاس ڈیٹا ہو, سارے مریضوں کا ڈیٹا ہو, اور ہم اس ڈیٹا کی مدد سے ایک نیشنل ہیلتھ سسٹم بنا سکیں؟ کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ, اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کچھ؟ یہ ایک بہت ہی ضروری سوال ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اوور آل دیکھیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے پورے پاکستان میں, اس کے ڈیٹا کو لنک کیسے کیا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو پاکستان کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان تمام کو لنک کریں. اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ دوسرے ممالک میں جس طرح الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ سسٹمز ہیں پبلک ہاسپٹلز میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, ان کے تھرو ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو سیو کیا جاتا ہے, اور اس کو یوز کیا جاتا ہے پیشنٹ کا جو پورا الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے تھرو جو آؤٹ کمز ہیں, میڈیکل آؤٹ کمز ہیں, ان کو امپروو کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر پالیسیز ہوں کہ الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ امپلیمنٹ ہو تمام گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں, تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور ان کے درمیان میں ایک لنک ہو جس سے وہ ڈیٹا شیئر ہو گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور ایک فلو آف ڈیٹا ہو, تو
اس کے تحت ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ پیشنٹ کا جتنا بھی جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ کیا ہے, تاکہ وہ پیشنٹ اگر ایک علاقے سے دوسری جگہ میں جاتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ تمام جو مینول جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کی بنیادی چیزیں, ان پہ ٹائم لگانے کے بجائے اس کے ٹریٹمنٹ پہ اور ڈائگنوسس پہ ٹائم لگائیں. اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس یہ الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ سسٹمز اویلیبل ہوں. اور بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے, ان کے جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اس الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کو ایک بنیادی ضرورت کے طور پہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اب مجھے یہ بھی بتائیے گا شوکت علی, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, ہر چیز میں اے آئی استعمال ہو رہی ہے, ہم کیسے اے آئی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں جی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک زبردست دور سٹارٹ ہوا ہے, اور اس میں تمام ممالک کے لیے یہ موقع ایکولی اویلیبل ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر سکیں. اگر ہم یہاں پہ اے آئی ایجوکیشن کو اور اسکل ڈیولپمنٹ کو اپنی بنیاد بنائیں ہماری پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر, اور اس کو ہم پورا جو اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکو سسٹم ہے اس کو ہم انکریج اور اپریشیٹ کریں, اور سیکٹرز ہیں ہمارے وہاں پہ اے آئی کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہم بنیاد بنائیں. فار ایگزامپل ہم اگر آغا خان ہاسپٹل کی میں بات کروں تو ہم لوگ مختلف, ہمارے پاس پروجیکٹس اس وقت اوور 40 پروجیکٹس چل رہے ہیں جہاں ہم یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ اے آئی کو ہم کیسے یوز کریں, پیشنٹ کی انٹریکشن میں کیسے یوز کیا جائے, ہمارے جو پروسیسز ہیں ان کے آپٹیمائزیشن میں کیسے ہم ان کو یوز کیا جائے, جو ریپیٹیٹیو جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر کیسے ان کو ہم یوز کیا جائے, اور اس کے اراؤنڈ پالیسیز کس طرح کے بنائے جائیں. ہم نے آلریڈی ہائر ایجوکیشن کے حساب سے آغا خان یونیورسٹی نے اے آئی کے پالیسیز بنائے ہیں. ابھی ہم آپریشنل جو پالیسیز ہیں ان پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کی جو اپلیکیشنز ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا جو پرائمری سیکنڈری جو اسکول سسٹم ہے, جو کالج سسٹم ہے, اس کے اندر اے آئی کا جو ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو ہم کیسے انکریج کریں کہ وہ اس طرف آئیں, ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو یوز کریں, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا سنتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت سارے ہمیں فائدے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے ہمیں یہ باؤنڈریز بھی پتہ ہوں کہ اس کے رسکس کیا ہیں, اپورچونیٹیز کیا ہیں, اور پھر رسکس کیا ہیں. تو ایز اے نیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کے لیے, اور پھر ڈیٹا کو انشور کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اویئرنیس ہے اس تمام کی جو ایڈیشنل ہمیں فائدے ملتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرنے کے ساتھ ساتھ, جو رسکس ہیں ہمارے سامنے, ان تمام کو جاننے کے لیے اور ان کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس پالیسیز کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہنرمند لوگ ہیں جن کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو مہارت حاصل ہے, ان لوگوں کو اس تمام کام میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اب آپ کی تقرری ہوئی ہے برطانیہ کے NHS میں بطور چیف ڈیجیٹل آفیسر, تو پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے NHS سے, جو برٹش ہیلتھ سسٹم ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو میری جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز ایگزیکٹو چیف ڈیجیٹل اینڈ انفارمیشن سسٹم, اس سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی وہاں پہ ایک بہت ہی فیئر سسٹم ہے جس کے تھرو یہ ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں. تو وہ پورا آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرے ریکروٹمنٹ کے جو پروسیس میں کوئی 50 سے زیادہ لوگ شامل تھے, مختلف سٹیک ہولڈر انٹرویوز ہو رہے تھے, بورڈ انٹرویوز ہو رہے تھے, 1-on-1 انٹرویوز ہو رہے تھے. تو وہ ہر لحاظ سے ایویلویٹ کرتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس پوزیشن کے لیے واقعی میں صحیح کینڈیڈیٹ ہیں. دوسرے پھر ان کا جب ایک دفعہ وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ صحیح کینڈیڈیٹ ہیں, اس کے بعد پھر وہ مختلف قسم کے ریفرنس چیک کرتے ہیں, 5-6 قسم کے پروفیشنلی, پرسنلی, اور ہر طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ کیا اس کے حساب سے ہے جو آپ کی ایویلویشن ان کے پاس ہے. اس تمام مراحل کے بعد وہ پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک میرٹ پہ وہ سلیکشن کرتے ہیں کی پوزیشنز کے لیے. تو ہمیں بھی یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو کی پوزیشنز ہیں اس پہ میرٹ کا خیال کریں, اور میریٹوکریٹک طریقے سے ہم اپنے پروسیس کو چلائیں اور اچھے لوگوں کو آگے لائیں, تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی کرٹیکل جو ہمارے ڈومینز ہیں ان کے اندر اسٹریٹجیز بنائیں, ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں. ساتھ ساتھ NHS سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارا
جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، کیونکہ وہاں کا جو سب سے بڑا ہیلتھ سسٹم ہے وہ نیشنل ہیلتھ سروسز ہے. نیشنل ہیلتھ سروسز میں آف کورس گورنمنٹ بہت سارا انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے جو ڈیجیٹائزیشن کے لیے، اوور آل ہیلتھ آؤٹ کمز کے لیے، اوور آل ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے، ساتھ ساتھ آف کورس جو ایکیوٹ اور جتنے بھی وہاں پہ جو ٹریٹمنٹس ہیں اس حوالے سے جو ہمارے پالیسیز ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو صحیح انویسٹمنٹس کریں اپنے لوگوں کے ہیلتھ کے لیے، اس کے حساب سے انفراسٹرکچر کو ہم اپ گریڈ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ جو امپورٹنٹ ایریا ہے اس کو دیں، تاکہ وہ اس کے حساب سے آگے اسٹریٹجیز بنائیں اور اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ سٹیزنز کو ہو. تو ہمارے میرے خیال میں 2-3 جو بیسک چیزیں ہمیں، ایک تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، جو میرٹ پہ لوگوں کو سلیکٹ کریں اور ان پہ اعتبار کریں کہ وہ آگے اس کو لے کے جائیں. دوسرا یہ کہ سسٹمز کے اندر انویسٹمنٹس کریں صحیح طرح، تاکہ ان انویسٹمنٹس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے اور اوور آل جو ہیلتھ آؤٹ کمز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے وہ کام آئیں. ساتھ ہی ساتھ پھر نیشنل ہیلتھ سروسز میں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ریجنز میں، فار ایگزامپل پورا جو یو کے کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کو 42 ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ بورڈز، ہیلتھ بورڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تاکہ ہر ریجن کے حساب سے وہاں کے لوگوں کو وہ امپاورمنٹ دی ہے کہ وہ وہاں پہ وہ جو اویلیبل بجٹس ہیں ان کو وہ مینیج کریں اور ان کو اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ وہ جو پروفیشنلز ہیں اور وہ جو جتنے بھی میڈیکل جو سٹاف ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم یہاں پر ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. شوکت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور برطانیہ کا جو ہیلتھ چلانے والا، جو صحت چلانے والا جو ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز، وہاں پر انہیں چیف ڈیجیٹل آفیسر کے طور پر اب جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے، اور اب وہ وہاں جا کر یہ ذمہ داری سنبھالیں گے. پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا شخص جو کہ ایک دور دراز گاؤں میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس لیول تک پہنچتا ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ ہمیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم سب اس مسئلے سے اور اس مسئلے کے حل سے بھی واقف ہیں. ضروری امر یہ ہے کہ ہم اس پر کام کیا کرتے ہیں، حکومتیں کام کیا کرتی ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.